बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 22 फरवरी 2019 मैं हाफ़िज़ मोहम्मद अशरफ लाशारी जद्दा सऊदी अरब से आपसे मुखातिब हूँ। मैं उन पाकिस्तानी भाइयों की रिहाई पर आपसे बात करूँगा जिनको सऊदी हुकूमत हाल ही में रिहा कर रही है। मैं उस टाइम खिताब सुन रहा था जनाब इमरान खान साहब का, जिसमें इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि सऊदी अरब की जेलों में कैद थे उनकी रिहाई का मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की और कहा कि वो मेरे दिल के करीब रहते हैं। मैं सोच रहा था दिल के करीब रहने का क्या मतलब है। क्या इसलिए कि वो पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तानी तो वो भी हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में, जो पाकिस्तान की जेलों में जायज़ व नाजायज़ कैद बंद हैं। उनके लिए तो कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। या वो ये कि पाकिस्तान के लिए पैसा कमा कर लाते हैं? अलबत्ता ये हो सकता है। मगर पाकिस्तानी कैदी जो जेलों में कैद बंद है, जिनका तज़किरा इमरान खान साहब वोटों से पहले, इलेक्शन से पहले, हुकूमत मिलने से पहले अक्सर व बेशतर करते रहते थे कि बड़े बड़े चोर आज़ाद फिर रहे हैं और बेचारे छोटे छोटे चोरों को जेलों में डाला हुआ है, जो बेचारे गरीब हैं, जिनके घरों का ख़र्चा भी नहीं चल सकता, उनके बच्चे पता नहीं किस हाल में होते हैं, वो बेचारे जेलों में हैं। तो बेचारे कैदी ये बयानात, ऐसे खुतबात सुन कर इस इमरान खान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो हमारे लिए ज़रूर कोई न कोई पैकेज यानी माफ़ी की सूरत में, रिहाई की सूरत में होगा। फ़िलहाल इमरान खान साहब की हुकूमत को 5 महीने तो मुकम्मल हो चुके। उन कैदियों के लिए जो कि पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, कोई भी पैकेज सामने नहीं आया। मैं ख़ुद इमरान खान साहब का सपोर्टर हूँ और एक पेज का, फेसबुक पेज का बानी हूँ, यानी इमरान खान सादिक और अमीन है, इस पेज का बानी हूँ। मैं इमरान खान साहब के मामले में किसी तासुब की बात नहीं करूँगा और ना ही बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, अदब से गुजारिश करूँगा कि उन कैदियों के बारे में भी ज़रूर सोचें, उनके लिए भी ज़रूर कोई पैकेज लाएं जिनसे उनको फ़ायदा हो। अभी 23 मार्च आने वाला है, यौम आज़ादी आने वाला है, तो उनके लिए भी कोई ना कोई आज़ादी का पैगाम ज़रूर होना चाहिए। सबका हुकूमतों में भी ऐसा होता रहा है। अगर आप सोचें कि वो मुजरम लोग हैं, उनको जेल में रहना चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि सारे मुजरम ही नहीं होते, उनमें अक्सर बेगुनाह हैं। मैं ख़ुद 10 साल 4 महीने जेल में रहा हूँ। मुझे मालूम है जज्जों के सामने तो मुजरम भी कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं, मगर वहाँ जेल में जब कैदी एक दूसरे से मिलकर बैठते हैं, हाल अहवाल करते हैं, तो मालूम होता है मुजरम कौन है, बेगुनाह कौन है। सब बताते हैं, बताने वाले बताते हैं कि करने वाला ये एक था, हम 4 इसके साथ बेगुनाह आ गए। झूठी गवाहियों की वजह से, सियासी लोगों की वजह से, वडेरों की वजह से, कि गलत निज़ाम, पुलिस के गलत निज़ाम की वजह से हम 4 बेगुनाह इसके साथ आ गए। और अगर किसी एक पर इल्ज़ाम ही हो, वो भी मुजरम ना हो, तो भी उसके साथ उसके भाई, उसका चाचा, उसका बाबा, कोई भी हो, उसको उठा लिया जाता है। तो ये मत सोचें कि जेलों में सारे मुजरम ही कैद हैं, उनमें अक्सर बेगुनाह हैं। और जो मुजरम हैं वो पेशावर मुजरम नहीं होंगे। मेरे ख़्याल से तो पेशावर मुजरम 1% भी नहीं है जो किराए के कातिल हों, जिनका पेशा ही जुर्म करना हो, ऐसे नहीं है। कोई हादसाती तौर पर किसी से कुछ हो गया, किसी कोई बिरादरी का मामला था, किसी का इज़्ज़त का मामला था, जज्बात में आ गए, और यानी कि ऐसे पेशा वाराना मुजरम नहीं है। मैंने करीब से देखा है। मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके लिए माफ़ी का, आम माफ़ी का पैकेज लाएं। माफ़ी तो वैसे हर मजहबी और कौमी त्यौहार पर आती है थोड़ी थोड़ी,
3 مہینے، جو کہ صرف چوروں اور منشیات والوں کو لگتی ہے، باقی جو قید ہیں ان کو نہیں لگتی۔ جبکہ پرویز مشرف دور سے پہلے جو معافی آتی تھی وہ عام ہوتی تھی، وہ سب کو لگتی تھی، بلکہ بہت زیادہ آتی تھی۔ بے نظیر نے اپنے دور حکومت میں تو ایک بار سزائے موت کے تمام قیدیوں کی سزائے موت معاف کر دی تھی، جس سے تمام قیدی باہر آ گئے تھے۔ اور نواز شریف نے 1997 میں گولڈن جوبلی کے موقع پر 5 سال قید معاف کی تھی، 5 سال کی معافی دی تھی۔ جن کی 4-5 سال قید باقی تھی وہ جیلوں سے باہر آ گئے، اور جن کی 6 سال 7 سال تھی ان کے قید میں سے 5 سال کم ہو گئے۔ اسی طرح بہت ساری معافیاں آتی رہی ہیں۔ 12 ربیع الاول، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 23 مارچ، 14 اگست، تقریباً یہ 5 اور ہر اس مذہبی اور قومی تہوار پر 1 سال سے زیادہ معافی آتی تھی۔ یعنی 1 سال وزیر اعظم معافی دیتا تھا، اور 2 مہینے صدر مملکت کوئی بھی ہوتا تھا، وہ ایک لا تھا یا قانون تھا یا کیا تھا، 2 مہینے وہ دیتا تھا، 14 مہینے معافی ہو جاتی تھی۔ جس کی عمر قید یعنی 25 سال سزا ہوتی تھی، اس کو سال میں 5-6 سال کی معافی مل جاتی تھی، جس سے ان کی امیدیں لگی رہتی تھیں، امیدیں بڑھتی رہتی تھیں۔ مگر یہ نہیں ہے کہ جو جیل سے باہر آ گئے، جس نے قتل کیا، جس نے چوری کی، جس نے ڈکیتی کی، تو وہ بار بار یہی کرے گا۔ ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے اس سے ہو گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کیا ہی نہ ہو اور بے گناہ ہو۔ اس لیے نرمی والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نرمی والا آپ سے معاملہ فرمائے گا، نرمی کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ فک رقبہ یعنی کہ گردنوں کا آزاد کرنا، یہ بھی تو ایک نیکی ہے۔ جہاں اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، وہ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز نہ لیں کہ ہمارے ساتھ ظلم یا زیادتی ہوئی ہے اور وہ جو ظالم ہیں جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ سارے مجرم نہیں ہیں، بہت کم ہیں جو مجرم ہیں، زیادہ تر بے گناہ ہیں۔ میں ان سب کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں جن کی اکثریت بے گناہ ہے۔ خود میرا بھائی بے گناہ ہے، سن 2000 سے اس کا کیس ہے، چل رہا ہے، وہ جیل میں ہے۔ 10 سال 4 مہینے جیل میں گزارنے کے بعد وہ سعودی عرب آ گیا تھا، ویزا لیا تھا جو کہ ادھار کا تھا۔ 2 سال کے بعد بمشکل ادھار پورا کیا تھا، 3 مہینے چھٹی گیا، 3 مہینے چھٹی گزاری، گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ جب واپس آ رہا تھا تو 1 دن پہلے اس کو گرفتار کروا لیا گیا، ہمارے مخالفین نے اس کو گرفتار کروا لیا اور اس کا ویزا ضائع ہو گیا۔ وہ بے گناہ ہے، میں نے اس کے لیے بے گناہی کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ میں عمرہ کے لیے گیا تھا حرم شریف میں، اور حرم شریف کے قریب کھڑا ہو کر میں نے قرآن شریف ہاتھ میں لے کر 3 بار قسم کھا کر کہا کہ وہ بے گناہ ہے، بے گناہ ہے۔ اور وہ ویڈیو میں نے اپنے فیس بک پر ID پر اپلوڈ کی ہے، اس کا لنک میں نیچے ڈال دوں گا۔ اسی طرح بہت سارے بے گناہ ہیں جو عمران خان صاحب آپ سے امیدیں وابستہ رکھے ہوئے ہیں، وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ برائے مہربانی آپ جہاں ہر طرف حالات کنٹرول میں کرتے آ رہے ہیں، قیدیوں کی طرف بھی برائے مہربانی ضرور کچھ نہ کچھ نظر کرم فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ تقریباً 4 سال پورے ہو رہے ہیں، میں بھی سعودی عرب میں ہوں، چھٹی پر نہیں جا سکا۔ وجہ یہ ہے کہ میرا کفیل مجھے تنخواہ نہیں دے رہا تھا، تو میں نے یہاں کی لیبر کورٹ میں اس پر کیس کر دیا۔ کیس چلتا رہا اور لیبر کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا کہ وہ تنخواہیں دے گا، ٹکٹ دے گا، جو حقوق بنتے ہیں سارے پیسے یعنی کہ دے گا۔ مگر اس نے ریٹ کر دی اور پھر میرا کیس التوا کا شکار ہو گیا۔ ادھر پاکستان میں ملتان ہائی کورٹ نے مجھے طلب کیا، میرے مخالفین وہاں پہنچ گئے، انہوں نے مجھے طلب کروایا، اور میں اس کیس کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کیس کا معاملہ ختم نہیں ہوتا میں سفر نہیں کر سکتا، اور میرے مخالفین نے وہاں جا کر مجھے مفرور قرار دلوا دیا۔ اب میں مفرور ہوں، یعنی کہ میں خود تو نہیں ہوا، مجھے مفرور کروا دیا گیا ہے۔ جب بھی میں یہاں سے جاؤں گا تو مجھے گرفتار کر دیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس لیے قیدیوں کے بارے میں آواز اٹھا رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے
کہ خدا نخواستہ اگر میں اندر چلا گیا، جیل چلا گیا، تو پھر تو میری آواز بھی باہر نہیں آئے گی۔ جس طرح کے ہزاروں لاکھوں قیدی جو جیلوں میں جائز و ناجائز بند ہیں، ان کی آواز کوئی نہیں سنتا، اسی طرح میری آواز بھی کوئی نہیں سنے گا۔ مگر اب چونکہ میں باہر ہوں، اپنی طرف سے ایک فرد کفایہ کے طور پر میں تمام قیدیوں کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے بعد میں آپ مجھے نہ سن سکیں، نہ دیکھ سکیں، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں۔ میرے مخالفین بہت پاور میں ہیں، اور یہاں تک کہ وہ جیل پولیس مقابلے کی بھی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ میں بتا دوں، بعد میں شاید ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ بتایا نہیں تھا، وہ تو جیلی پولیس مقابلے کی بھی پلاننگ کر رہے ہیں۔ میرا تھانہ بہوا ہے، ضلع ڈیرہ غازی خان، تحصیل توسہ شریف ہے۔ ہو سکتا ہے شاید کبھی آپ کو یہ خبر سننے کو ملے کہ فلاں یعنی محمد اشرف کو پولیس مقابلہ میں مار دیا گیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور میرے بھائی کے متعلق بھی یہ پلاننگ ہوتی رہی مگر ناکام ہو گئی، کیونکہ جب اسے گرفتار کیا گیا تو موقع پر ڈی ایس پی فوراً پہنچ گئے، جس کی وجہ سے ان کی پلاننگ ناکام ہو گئی۔ یہ وہ اندر کی باتیں ہیں، کون کر رہا ہے پلاننگ، کس نے کیا ہے، یہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اور یہ ہے میرے اس کیس کا فیصلہ جو یہاں سعودی عرب میں میرے حق میں ہوا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، میرا نام، المدعی محمد اشرف، اقامہ نمبر، اقامہ رقم اور موبائل نمبر، اور یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی عربی جانتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ لیبر کورٹ ہے، جس کو یہاں کی زبان میں مکتب العمل بولتے ہیں۔ یہ مکتب العمل کا حکم نامہ ہے جو میرے حق میں آیا ہے، مگر پھر میرے کفیل نے اس کے خلاف رٹ کر دی، اور یہ ابھی التوا کا شکار ہے۔ ابھی پیشیاں لگ رہی ہیں، معاملہ چل رہا ہے، معلوم نہیں کب چلے گا۔ یہ قاضی کا نام تھا فارس بن مرزوق العتیبی، یہ تھا فارس۔ بہت عرصہ چلا ہے مقدمہ، یہ 2017 سے چل رہا ہے، اور یہاں مہینے اگر دیکھ سکتے ہیں تو میں دکھا دوں آپ کو۔ اور یہ حکم 24/11/1439 کو اس کا حکم سنایا گیا تھا، یعنی 6 مہینے ہونے والے ہیں حکم کو، بلکہ ہو چکے 6 مہینے، 7 مہینے ہونے والے ہیں۔ ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ اس نے اس فیصلے کے خلاف رٹ کر دی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ میں نے چینل بنایا ہے پی کے یوٹیوب چینل، اگر زندگی رہی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو دیکھتے رہیں۔ میں نئی ویڈیوز لاتا رہوں گا، اور بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ اس وقت میں سعودی عرب میں ہوں، پاکستان میں آ کر معلوم نہیں میں بچ جاتا ہوں یا گرفتار ہو جاتا ہوں یا کیا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بس دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔